मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ने अपने नेक बंदों की सिफात बयान की हैं। ये भी बड़ा दिलचस्प रुकू है। फरमाया हुवल्लज़ी जअलल लैला वन्नहारा खिलफतल लिमन अरादा अन यज़्ज़करा औ अरादा शुकूरा। अल्लाह वो ज़ात है जिसने दिन और रात को अदले बदले में सिस्टम में जोड़ दिया है। रात जाती है, दिन आता है, दिन ख़त्म होता है, रात आती है। फरमाया ये उन लोगों के लिए हमने किया है जो नसीहत हासिल करना चाहते हैं और अपने रब के शुक्रगुजार बनने चाहते हैं कि हमारे रब ने कितना बड़ा हम पर एहसान कर दिया। अगर अल्लाह दिन रखता और दिन ख़त्म ही ना होता, कितनी टेंशन में आ जाते। नॉर्वे में जाओ, 6-6 महीने के दिन हैं, उनसे पूछो कितनी टेंशन में है वो। फिर 6 महीने रातें, अंधेरों में पड़े रहते हैं, विटामिन डी के टीके लगाते रहते हैं धूप ना मिलने की वजह से। पागल हो जाता है आदमी। आप थोड़े दिन अंधेरों में रह के देखो, धूप कितनी नेमत। आप बंद कमरे में कुछ दिन रह लो, धूप में निकलता है, ऐसा सुकून मिलता है ना, सनलाइट, एक अजीब जहनी सुकून मिलता है इंसान को इसमें। लेकिन अगर ये हर वक्त सनलाइट रहे, रात का अंधेरा ना मिले, तो भी इंसान पागल हो जाए टेंशन से। इंसान की नेचर में अल्लाह ने इख्तिलाफ रखा है। वो चाहता है माहौल बदले, हर वक्त बदल रहा है माहौल। सुबह का माहौल अलग, चढ़ते सूरज का माहौल अलग, असर का टाइम अलग, मगरिब का अलग, ईशा का अलग, रात के बीच का अलग, फिर सुबह सादिक का अलग। जब से हम पैदा हुए हमारे रब हमें बोर होने से बचाने के लिए टाइम को मुसलसल चेंज कर रहा है। काफिर इससे फायदा उठाता है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह कहते हैं हमने ये उन लोगों के लिए असल में किया है जो नसीहत हासिल करना चाहें और हमारा शुक्र अदा करना चाहें, तो इन नेमतों को देख के वो शुक्रगुजार बन जाएं। फिर शुक्रगुजार कैसे बनेंगे, उनका अल्लाह ने आगे तज़किरा किया। फरमाया व इबादुर रहमान, जो रहमान के बंदे हैं, जो हकीकत में शुक्रगुजार बंदे हैं, अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, उनकी पहली सिफत क्या है, वो ज़मीन में तकब्बुर के साथ नहीं चलते, ज़मीन में आजिज़ी करते हैं, तकब्बुर नहीं करते। चाल से लगता है कि ये मुतकब्बिर नहीं है। ये जो है ना सीना तान के रोड का दादा बन के घूमना, बदमाशियाँ, बंद कर दुकान, भत्ता निकाल, ये कर वो कर, ये इसकी अलामत है। आप समझते हैं कि आप ज़मीन के बाप आप ही हैं। बड़े बड़ों को मौत ने आके पिछाड़ा है और कब्र के गढ़ों में उतारा है। हज़रत मरज़ूब रहमतुल्लाह अलैह का शेर है ना, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे। बड़े बड़े आसमानों को ज़मीन ने निगल लिया है और बड़े बड़े नामवरों को का नामो निशान ख़त्म कर दिया इस मिट्टी ने। तो अल्लाह फरमाते हैं हमारे नेक बंदों को पता है ये ज़मीन हमारे बाप की नहीं है, ये किसकी है, अल्लाह की। तो हमें भीख में मिली हैं ये नेमतें। भिखारी कभी तकब्बुर नहीं करता। कोई भिखारी आपके पास आया, धोती बनियान में ना, चड्डी तो ज़्यादा हो जाएगी, धोती सही है रमज़ान में चड्डियाँ पहनानी भी नहीं चाहिए। धोती बनियान में आया, आपने क्या किया, आपको उस पर तरस आया, आप उसको ले गए वॉशरूम में, नहलाया, सर्विस करवाई बाकायदा उसकी आपने, डेटॉल से नहला के वो बहुत नीट क्लीन करके अपना 3 पीस सूट दिया, टाई वाई लगाई और कैप लगा दी और एक चश्मा लगा दिया और कहा चलिए तशरीफ़ ले आया। वो जैसे ही बाहर निकला ना, लोगों को क्या कर रहा है, जो दूसरे गरीब नज़र आए ना उसको, धोती वाले, जाके अपनी टाई उनके सामने सेट कर रहा है, शो मारने के लिए ना कि देखो, और अपने बार बार यूं लोगों के सामने जाके होता है ना ऐसे, यूं कर रहा है। फिर एक लाल रंग का यहाँ वो भी लगा लिया, ठीक है ना, और जहां जहां से भिखारी गुजर रहे हैं वहां से जाके उनको दिखा रहे हैं। तो जिस सेठ ने इसको ये कपड़े पहनाए हैं उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कमबख्त तू अपनी औकात देख, तू भिखारी था, अभी मैंने तुझे ये सब पहना दिया, तो शुक्रगुजार बन। जो मिले बोले भाई मेरा कहाँ है, ये तो सेठ साहब ने दे दिया, हम तो धोती बनियान वाले लोग हैं, ये तो सेठ साहब का एहसान है कि सेठ साहब ने हमें इतना अच्छा ड्रेस पहना दिया। तो सेठ साहब को खुशी होगी कि नहीं होगी? लेकिन आपने बजाय सेठ साहब का शुक्रिया अदा करने के बाहर जाके टाई दुरुस्त करना और शोबाजी, और फिर बूट दिखा रहे हैं अपने, जाके गरीबों के आगे जाके ना बूट रख रहे हैं,
پالش کر اس کو, کپڑا مار, دیکھ نہیں رہا تیرا باپ کھڑا ہے سامنے. وہ ایک وکیل آیا نا جج کے پاس, یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں, کسی نے مجھے بتایا, اب اسی نے جھوٹ بولا تو اس کی مرضی ہے کہ بعض وکیل جج سے زیادہ سینئر ہوتے ہیں. جج کو ویسے بڑا عہدہ تو بڑا جج کا ہوتا ہے, لیکن پی آر تو وکیلوں کی زیادہ ہوتی ہے نا. تو کسی نے مجھے بتایا کہ ایک وکیل جج کے پاس گیا, ادھر پاکستان میں, ہمارے یہاں کا سسٹم کیا ہے, تو جج نے پوچھا منشی سے کون آیا ہے, تو وکیل نے جا کے بولا اس کو بولو تمہارا باپ آیا ہے, اس کو بولو, جج پہ بھرم ڈالنے کے لیے. تو آپ نے کیا کیا, بوٹ سامنے رکھ کے غریبوں سے کہہ رہے ہیں اس پہ پالش کرو. تو یہ تکبر ہے جو فقیروں پہ جچتا نہیں ہے. تو اس سیٹھ نے اس فقیر پر اتنا احسان نہیں کیا تھا جتنا ہمارے رب نے ہم پر کیا ہے. وہ فقیر اگر اس سے کوٹ اور ٹائی واپس, وہ سیٹھ اگر فقیر سے کوٹ ٹائی واپس لے لے تو فقیر کا اتنا نقصان نہیں ہے, دھوتی بنیان تو اس کے پاس ہے. اللہ اگر ہم سے نعمتیں چھین لے تو ہم دھوتی بنیان کے لائق بھی نہیں رہیں گے, دھوتی بنیان کے قابل بھی نہیں رہیں گے. تو اس لیے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. کتنی دولت آ جائے, کتنا پیسہ آ جائے, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومو, کبھی کسی رکشے ٹیکسی والے کو, ریڑھی والے کو, ٹماٹر والے کو, موچی کو حقیر مت سمجھو, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ میرے باپ کا ہی ہے. تمہارے باپ تمہارا نہیں ہے, وہ اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو اس کے پاس جو چیزیں وہ تمہاری کہاں سے ہو گئیں؟ بہت گندی. اور تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف کرتا ہے, عقل مند کبھی تکبر نہیں کرتا. جو بے وقوف ہوتے ہیں نا وہ شو بازیاں کر رہے ہوتے ہیں. عقل مند آدمی کو پتا ہے ابے 2 منٹ لگتے ہیں انسان کی اوقات سامنے آنے میں, 2 منٹ لگتے ہیں. تو سب اللہ کا دی ہوئی بھیک ہے. تو اس اللہ نے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کے اور تکبر سے نہیں چلتے. ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے چلیں کہ لوگ سمجھیں کہ چندہ دینا شروع کر دیں کہ یہ بیچارہ پتہ نہیں کوئی بھوک لگ رہی ہے اس کو. ایسے بھی مریل بیماروں کی طرح چلنا ٹھیک نہیں ہے. بس تکبر والی چال اللہ کو پسند نہیں ہے. میدان جنگ میں پسند ہے. ایک صحابی نے میدان جنگ میں لال پٹی باندھی اور سینہ اکڑا کے تلوار ہاتھ میں لے کے کہہ رہے ہیں کوئی ہے میرے مقابلے میں آنے والا. اب یہ جملہ اللہ کو پسند ہے کیا؟ نارملی تو پسند نہیں ہے بھائی, اپنے بارے میں سب سے بڑا. لیکن جب میدان جنگ میں انہوں نے للکارا تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے, مگر اس موقع پر اللہ کو یہ چال بہت پسند ہے. کیونکہ میدان جنگ میں اگر آپ عاجزی ان کی ساری دکھائیں گے دشمن کے سامنے, آپ بولیں گے میں آپ کا خادم, آپ سے لڑنے کے لیے آیا ہوں, ہمت تو نہیں ہے. تو اب میدان جنگ میں اگر آپ تواضع کا مظاہرہ یا پھڈوں میں تواضع شروع کر دیں, لڑائی ہو رہی ہے آپ کی, کوئی ڈاکو پکڑا ہے آپ نے یا کوئی پھڈا ہو رہا ہے, کوئی پیسے چھین رہے ہیں, اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو عاجز اور خاکسار اور جو ہے وہ گھوم کا کنستر ہوں میں, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ تواضع میں یہاں تک بھی پہنچتے ہیں. تو وہاں موقع نہیں ہے, وہاں تو یہی آستینیں چھڑا کے اب ہے تیری ایسے کی, وہ ایک الگ ٹاپک, وہ تکبر میں نہیں آتا, وہ ایک ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا وقتی طور پر. نارملی عام حالات میں کسی کمزور پہ ظلم کرنا, اس پہ ڈینگیاں مارنا, میں یوں بہت خطرناک ہے. حدیث میں آتا ہے تکبر اللہ کی چادر ہے, جو اللہ سے اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا حدیث کا مفہوم ہے اللہ اس کو رسوا کر دے گا. تکبر صرف اللہ پہ زیب دیتا ہے. تو اللہ نے پہلی علامت کیا بیان کی؟ تکبر نہیں کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل لوگ جب ان سے بحث کرتے ہیں تو یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں, بحث کو طول نہیں دیتے. کچھ لوگوں نے نام ماننا ہوتا ہی نہیں ہے, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں سے ڈیبیٹ کر کے اپنی صلاحیتوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے. اس سے آپ کا دل بھی خراب ہوتا ہے, نفرتیں پھیلتی ہیں. ایسے موقع پہ بھائی پتلی گلی سے نکلو, ایسے لوگوں پہ محنت کرو جن میں سمجھنے کی صلاحیت. ساری دنیا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے نیک لوگوں کی صفت بیان کی, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمائیے وہ لوگ ہیں جو راتیں سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں. یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. یہ راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کی آگ کو دور کر دے. ان عذابہا کان غراما. بے شک اس کا عذاب بڑا چمٹ جانے والا ہے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس کا بھی آج لوگ راتوں کو اٹھ کے دعائیں دنیا کی زیادہ مانگتے ہیں, آخرت کی کم. تو مسلمان کی دعائیں آخرت کی زیادہ ہونی چاہیے, جہنم کی آگ سے بچت ہو جائے, جنت مقدر ہو جائے. اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا.
فرمایا جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اپنی آمدن سے زیادہ کرتے ہیں اور نہ بہت کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بیچ کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اتنا خرچ کرنا کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنا شروع کر دو، اس کو اسلام میں اسراف کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور ایسے کنجوس کے ہاتھ یہاں ہوں کہ جیب سے روکڑا ہی نہیں نکل رہا، نہ اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہے، نہ گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہے، نہ بچوں پہ خرچ کر رہا ہے، اچھی بھلی تنخواہ ہے، بس وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ میں انویسٹ کرتا چلا جا رہا ہے کہ بچاؤ پیسہ بچاؤ۔ پلاٹ جو لوگ خریدتے ہیں نا، وہ کون سا استعمال کے لیے، وہ بھی انویسٹمنٹ کہ پیسہ بچاؤ کل کام آئے گا، کل نہیں بھائی، آج جو کام آ گیا وہ تو ہے، کل کا کیا بھروسہ زندہ رہو کہ نہیں رہو۔ جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دو، کیا اپنی دوسری شادی کیوں کی تھی نا جب میں دوسری کر رہا تھا، کہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ میں نے کہا بھروسہ نہیں، اس لیے تو جلدی جلدی کر رہا ہوں میں، بھروسہ ہی تو نہیں ہے صحیح ہے نا، جب میں دوسری کر رہا تھا اس وقت کی بات ہے۔ تو بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ایک فضیلت کی موت مریں، کنوارے پن کی موت اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس کا مطلب شادیوں والی موت اللہ کو کیا ہے؟ بلکہ بعض لوگ تو شادی کی وجہ سے مرتے ہیں، مرے اس وجہ سے کہ وہ تو میرا خیال ہے شہادت کا درجہ ملے گا، بتائیں گے اللہ میں نے کی تھی اس وجہ سے مر گیا میں، تو ایسا ری ایکشن ہوتا ہے نا سامنے سے۔ خیر ایسے واقعات ہیں سچی مچی کے ہیں، دوسری شادی کی مری گئے، وہ یہ سچی بتا رہا ہوں، جھوٹ موٹ نہیں سمجھے اس کو آپ، سچی مچی میں مر گیا بندہ، پہلی میں بھی بہت مرے ہیں یہ بھی آپ کو سچی مچی کے واقعات ہیں۔ تو خیر، تو خرچ کرے انسان، خرچ کرے، آخرت کے لیے کیا کرے؟ انویسٹ۔ یہ جو کہتے ہیں نا روپیہ بچاؤ کل کام آئے گا، او بھائی کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ابھی جوانی ہے، کھاؤ پیو، کھلاؤ بھی کھاؤ بھی، کل کا کیا پتا۔ اور اگر کل کام لانا ہے تو کل وہ جو واقعی کل ہے، جو فیوچر ہے، جو قبر کے بعد کی زندگی ہے، اس کے لیے بچا کے رکھو۔ امی عائشہ، حضرت بریرہ تھیں، حضرت عائشہ تھیں رضی اللہ عنہ، نبی گھر میں آئے، فرمایا کھانے کو ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ گوشت آیا تھا، سری وری آئی تھی، میں نے صدقہ کر دیا، تھوڑا سا بچا ہے۔ فرمایا جو کر دیا نا صدقہ وہ بچ گیا ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا، تو بچا ہوا تو وہ ہے، یہ تھوڑی بچا، یہ تو بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں جو خرچ کر دیا وہ فنا ہو گیا، نہ جو اللہ کے لیے خرچ کر دیا اصل میں وہی بچا ہے، آپ کا مال صرف وہی ہے، باقی تو سب ختم، فنش۔ اور جو کھا نہیں رہے وہ تو ویسے ہی کسی کے کام کا نہیں، وہ تو آپ کے ورثہ کے کام آئے گا، وہ بھی کم بختوں کے جب کام آئے گا جب کھائیں گے، ورنہ وہ اپنی اولاد کا سوچ کے بچانے لگے تو ان کے کام بھی نہیں آئے گا، پھر ان کی اولاد بھی یہ سوچ کے نہیں کھائے گی کہ ہماری اولاد کا، تو قیامت تک جو آخری انسان ہوگا نا وہ اس چکر میں شاید کھا لے کہ میں آخری آدمی آیا ہوں اب میں تو کھا لوں، لیکن وہ بھی نہیں کھائے گا کیونکہ اس کو تھوڑی پتا ہوگا کہ میں لاسٹ میں پیدا ہوا ہوں اس کو قیامت تو اچانک آئے گی نا، وہ بھی کم بخت نہیں کھائے گا اس چکر میں کہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، تو خود پتہ نہیں کب کھائے گا، کون کھائے گا۔ بچے 2 ہاتھ 2 ٹانگیں لے کے پیدا ہوئے ہیں، ان کو بھی خود کچھ کرنے دو اپنے ہاتھوں سے، اتنا زیادہ ٹینشن بچوں کی نہ لو۔ خیر اللہ نے فرمایا ہمارے نیک لوگ نہ کنجوس ہوتے ہیں اور نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، بڑا مزہ آتا ہے یہ آیت پڑھنے میں۔ فرمایا ہمارے نیک بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ اسلام کا جو حسن ہے نا سب سے زیادہ وہ توحید میں ہے، ایک بس ایک، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، نا لا یدعون، نہیں پکارتے مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو۔ ہم دعاؤں میں صرف کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو، اسی کا اللہ کو واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو یہ ہاتھ آج تک کسی کے سامنے نہیں اٹھایا، کوئی گناہ ہو جائے یہی واسطہ دے کے توبہ کرو، اللہ کسی اور کے در پہ نہیں جا رہا، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ عادت۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس نفس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا، جس انسانی جان کے قتل کو، اس انسانی جان کو یہ قتل نہیں کرتے، یعنی ناحق قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، فرمایا اور زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو بھی یہ کام کرے گا، قتل نفس یا زنا، جو بھی یہ کام کرے گا، یلقا اسامہ، وہ بہت بڑے گناہ سے ملے گا، اپنے سر پہ قیامت کا دن بہت بڑا بوجھ لے کے آئے گا۔ یضاعف لہ العذاب، اس کو بہت سخت عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، اور اس میں ذلیل ہو کر پڑا رہے گا۔ الا من تابا، ہاں جو موت سے پہلے توبہ کر لے،
کیسی خوشخبری دی, کیسی امید دلائی. پہلے اللہ نے اتنے بڑے عذاب کی دھمکی دی, جو زنا یا قتل کر لے بہت سخت عذاب ہے. فرمایا الا من تابا, ہاں جو توبہ کر لے. آمنا, غیر مسلم ہے تو ایمان لے آئے. وعمل صالحا, آئندہ کے لیے اپنی زندگی درست کر لے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, ان کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. وکان اللہ غفورا رحیما. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے اتنا بڑا آپشن کیوں دے دیا, اتنا بڑا اس نے جرم کیا تھا, توبہ کا دروازہ تو نے کیوں کھول دیا بھائی؟ اب وہ معذرت کر رہا ہے, رو رہا ہے تیرے سامنے, تو کیوں معاف کر رہا ہے؟ جرم پہ کچھ تو سزا ملنی چاہیے. اس کا جواب دیا من تاب وعمل صالحا, جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل اختیار کرتا ہے, فإنہ یتوب الی اللہ متابا, اس نے اللہ کی طرف توبہ کی, اللہ کا در کھٹکھٹایا ہے. تو تم اس کے جرم کو تو دیکھ رہے ہو, یہ نہیں دیکھ رہے کہ توبہ کے لیے آ کس کے دروازے پہ آئے. تو اللہ سے کیسے تم, ابھی اللہ تمہیں ترغیب دے رہا ہے سخاوت کی ہے بھائی پچھلی آیتوں میں, تو تم اللہ سے یہ کیسے امید لگا کے بیٹھ گئے کہ وہ سخاوت نہیں کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا در کھٹکھٹا رہا ہے. تو جیسے اللہ کا غضب بہت سخت ہے, اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ ہے. تو جو اللہ کا در کھٹکھٹائے, کوئی سیٹ کے گھر پہ کوئی بھکاری آئے اور سیٹ اس بھکاری کو نہ دے, لوگ اس سیٹ کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے بڑا کنجوس ہے, تو میرے در پہ آ کے معافی مانگ رہا ہے, سوری کر رہا ہے, اور میں اس کو معاف نہ کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے یہ پوری تفصیل نہیں بتائی, اللہ نے تو صرف اشارہ دیا یتوب الی اللہ متابا. رے وہ اللہ کے در پہ آ رہا ہے تم, اور تم اشکال کر رہے ہو کہ کیسے معاف ہوگا بھائی؟ تو وہ کوئی کسی عام آدمی کے گھر پہ تھوڑی گیا ہے. انسانوں کے ظرف چھوٹے ہوتے ہیں, اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. تو جیسے اس کی سزا بہت بڑی ہے, معاف کرنے کا اس کی جو رحمت ہے اور اس کا جو ظرف ہے معاف کرنے والا, وہ بھی کیا ہے؟ لامحدود ہے. پھر اللہ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور, یہ جھوٹ کی محفلوں میں نہیں, جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا, اور جب لغویات سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. لغویات کیا ہے؟ جوئے کی محفلیں اور خام خواہ کی بیکار موسیقی اور یہ جو ڈرامے فلمیں, یہ لغویات ہیں سب, جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا. ایسی لغو محفلوں میں وہ دلچسپی نہیں لیتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, جب ان کو رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کے نہیں گزرتے, اسے سنتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے. والذین یقولون ربنا, آخری علامت, یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ پرہیزگار کا امام کا مطلب یہ نہیں کہ اگلے الیکشن میں ہی جیت جاؤں تاکہ میں ان سب لوگوں کا امام بن جاؤں. مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی کا امام, مقتدا اور لیڈر ہوتا ہے. مرد اپنے گھر میں سربراہ ہوتا ہے, وہ لیڈر ہے, وہ سربراہ ہے بیوی اور بچوں کا. عورت سربراہ کس کی ہوتی ہے؟ اپنے بچوں کی. تو اے اللہ ہمارے ماتحتوں کو نیک بنا دے تاکہ ہم سربراہ کس کے بنے؟ نیک لوگوں کے. یعنی ہمارے ماتحت جو بھی ہو, چاہے کوئی کمپنی میں آپ جاب کمپنی آپ مالک ہیں, کہیں بھی آفیسر ہیں, کچھ بھی کوئی بھی رینک, آپ فوجی ہیں, آپ کے ماتحت فوجی ہیں, آپ کوئی آفیسر ہیں, تو ہمارے ماتحت لوگوں کو کیا بنا دے؟ نیک, پرہیزگار بنا دے, تاکہ قیامت میں ہم فخر کر سکیں کہ ہمارے ماتحت نیک لوگ تھے. اور ہمیں بیوی بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان کو اتنا نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے کہ ان کی نیکی کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوا کریں.